अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बीना आगा और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक। इस वीलॉग में मैं बात करूंगी फैसल वावडा के स्टेटमेंट्स के ऊपर जो हाल ही में उन्होंने दिए हैं, और साथ ही साथ मैं फेडरल लॉ मिनिस्टर आज़म नज़ीर साहब की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर भी बात करूंगी। काफ़ी अजीब व गरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ज़्यादा कमेंट तो नहीं करना चाहूँगी, थोड़ी बहुत गुफ्तगू करूंगी उस हवाले से, लेकिन कुछ पर्टिकुलर पॉइंट्स के ऊपर ज़रूर मैं बात करना चाहूँगी। पहले बात कर लेते हैं फैसल वावडा के स्टेटमेंट्स के ऊपर। आपको याद होगा फैसल वावडा घबराए दिखाई दिए, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी हुकूमत उनकी बरकरार थी, वो उस वक्त ही काफ़ी ज़्यादा उनके स्टेटमेंट्स अजीब व गरीब आना शुरू हो गए थे। और फिर हमने देखा कि किस तरीके से फैसल वावडा ने एक अलहदगी इख्तियार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। अब इस वक्त दो तरह के लोग मौजूद हैं, बल्कि तीन तरह के लोग मौजूद हैं, अगर मैं कहूँ तो गलत ना होगा। एक वो जो जेल की सलाखों के पीछे हैं और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं। दूसरे वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदगी इख्तियार कर चुके हैं और अनाउंस भी कर चुके हैं। और तीसरे वो लोग जो अलहदगी भी इख्तियार कर चुके हैं और जलालत से इस वक्त बाज नहीं आ रहे। बुरा अगर आपको लगा ये लफ्ज़ सुनना तो इसके लिए मैं माज़रत चाहती हूँ, लेकिन यही दुरुस्त लफ्ज़ है उनके लिए, क्योंकि जब वो इस पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा थे तब तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं थे, लेकिन अब जब इस पॉलिटिकल पार्टी से वो दूर है तो तमाम तर प्रॉब्लम्स और जो भी इश्यूज हैं उनको वो अब दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ अल्फाज का इस्तेमाल किया फैसल वावडा ने, मैं चाहूँगी कि मैं आपके सामने उनको रखूँ। एक तो वो कहते हैं कि चेयरमैन PTI सियासी लिहाज से बंद गली में जा रहे हैं। एक तो ये जुमला काफ़ी गहरा है। अगर वो कह रहे हैं कि यानी उनकी पॉलिटिकल मूव्स ऐसे हैं, ये लफ्ज़ तो हम या ये जुमला तो तब इस्तेमाल करते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकली रॉन्ग मूव्स लेता है और उन रॉन्ग मूव्स से वो शख्स अपने कैफर किरदार तक पहुंचता है। इस वक्त तो ये वन साइडेड वॉर दिखाई दे रही है। मैं नाम नहीं लूंगी किसकी तरफ से, आप लोग जानते हैं कि वन साइडेड वॉर किसकी तरफ से है और किसको आगे रखकर किया जा रहा है ये सब। लेकिन इस वक्त इमरान खान साहब जो है कोई मूव नहीं ले रहे हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ इस वक्त कोर्ट की हेयरिंग्स पर जा रहे हैं, प्रोसीडिंग्स पर जा रहे हैं, जो भी सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं इस वक्त। लेकिन इसके अलावा दूसरा उन्होंने एक जुमला कहा, वो ये कह रहे हैं कि वो सियासी खुदकुशी करेंगे। ये भी मुझे समझ नहीं आया, सियासी कैसे खुदकुशी हो सकती है सियासी। आप लोगों ने देखा होगा कि इमरान खान को हर मीडियम से सप्रेस करने की कोशिश की गई, चाहे वो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, ऑनलाइन हो। इमरान खान साहब का नाम लेने से भी अब सहाफ़ी डरते हैं। सिर्फ और सिर्फ वो सहाफ़ी जो बाहर के ममालिक में मौजूद हैं वही इमरान खान के हवाले से बात कर रहे हैं। दूसरी जानिब टिकटॉक पर इमरान खान साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन उनको ये मीडियम भी इस्तेमाल करना पड़ा। बहुत सारे लोग मुझ समेत टिकटॉक से सख्त नफरत करते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली टिकटॉक पर जो आवाम है वो ज़्यादातर नाच गाना और उल्टी सीधी हरकतों में है। तो इसीलिए बहुत सारे मेरे दोस्त भी मुझे कहते हैं, मेरे कॉलीग्स भी कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि आप उस मीडियम का गलत इस्तेमाल करें, आप उस पर अपना अच्छा कंटेंट भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। वहाँ पर अपना ही कंटेंट जो आपका प्रोफाइल है उसी तरीके से आप कंटेंट पोस्ट कर सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। बहुत अरसा लगा मुझे समझने में, लेकिन अब भी मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आ सकूं। इसके अलावा दूसरा मामला ये है कि लेकिन खान साहब की तरफ से ये अच्छा मूव इसलिए था क्योंकि वो अराउंड द ग्लोब एक सिर्फ वो टॉक ऑफ द टाउन नहीं रहे, वो बल्कि उनकी जो गुफ्तगू है दुनिया भर में होने लगी और लोग हैरान हो गए कि ये आखिर कौन शख्स है, कैसा शख्स है कि एक दिन के अंदर उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। आज तक किसी भी इन्फ्लुएंसर, किसी भी पब्लिक पर्सनालिटी या कोई भी ऐसा शख्स देख लें, उसके एक दिन में इतने फॉलोअर्स रीच नहीं हुए। इमरान खान साहब के आते ही उनके फॉलोअर्स जो है हमने देखे कि वो कहाँ तक पहुँच गए। तो ये उनका इसीलिए एक मूव था ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मीडियम्स पर वो खुद ही से अपनी ऑडियंस को जनरेट रखें और वो तमाम चीज़ों को ज़िंदा रखें। वरना कोशिश उनको जो है, मैं नाम नहीं लूँगी, आप समझ गए होंगे, ख़ास तौर पे कराची वाले लोग, उनको टिक टिक और फिर पार्ट 2 बनाने की कोशिश की जा चुकी है। लेकिन खैर ये तो फैसल वावडा की कुछ स्टेटमेंट्स थे जो कि बहुत ही अजीब व गरीब थे। मुझे समझ नहीं आया कि आखिर वो कैसे कह रहे हैं कि सियासी लिहाज से बंद गली में जा रहे हैं, खुदकुशी करेंगे, और कहते हैं कि आज़म खान जल्द मंजर आम पर आ रहे हैं और वो बल्कि आ चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं
اور جلدی پریس کانفرنس کریں گے، اور عمران خان جو ہے وہ فیض حمید اور چیئرمین کے جو احکامات ہوا کرتے تھے اس پر اعظم خان بغیر سوچے سمجھے جو ہے وہ عمل پیرا ہوتے تھے. تو یہ تمام تر سٹیٹمنٹس تھے فیصل وابڈا کے، اور وہ کافی سارے اور دیگر لوگوں کے لیے بھی کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں عمران خان صاحب کے خلاف ہوں گے، اور یہ لسٹ کافی لمبی ہوگی، دیکھتے رہیے گا کہ اب کیا کیا ہوتا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ باجوہ کے بعد وہ اپنی مرضی کا، اپنی پسند کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے، اور یہ بھی بڑا ہی عجیب سا ایک کوشچن مارک انہوں نے ریز کر دیا ہے. وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس بات پر آپ خود غور کیجئے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی مرضی کا آرمی چیف لانا چاہتے تھے. اب میں اس ڈیبیٹ میں زیادہ مزید نہیں جانا چاہ رہی، آپ لوگ لیکن سوچئے گا کہ وہ آخر کہنا کیا چاہ رہے ہیں اس پر. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سائفر کے حوالے سے عمران خان کو لے کر دوبارہ سے گفتگو شروع ہو گئی ہے. یہ سائفر کی گفتگو جب عمران خان صاحب کی حکومت کو اپریل 2022 میں پھینکا گیا تھا، ان کی حکومت کو نکالا گیا تھا، اس کے بعد آہستہ آہستہ کچھ ماہ تک اس کی یہ جو سائفر کی گفتگو ہے یا یو ایس رجیم چینج کی گفتگو وہ دبتی چلی گئی، ختم ہوتی گئی، اور پی ڈی ایم کے دیگر معاملات سامنے آتے گئے، اور ملک کے مسائل اس کے اوپر جو ہے نظریں گئی لوگوں کی. لیکن اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیک ٹو بیک اعظم خان کے سٹیٹمنٹس دینا، جو کہ پرنسپل سیکرٹری تھے، اس کے علاوہ جو ہے فیصل وابڈا کی بھی اس کے اوپر بات چیت کرنا کہ یہ کنٹروورسی ہے، خود کریٹ کیا گیا ہے، مینپولیٹ کیا گیا ہے سائفر کے ورڈز کو. پھر اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیبیٹ کو اور زیادہ ایگریویٹ کرنے کے لیے جو فیڈرل لاء منسٹر ہیں اعظم تارڑ صاحب، ان کی پریس کانفرنس، اور اس کا بھی جو ایک آبجیکٹو تھا وہ سائفر ہی تھا، اسی پر وہ بات کر رہے تھے. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں اتنا زیادہ جو ہے سائفر کے معاملے کو دوبارہ سے بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے؟ اس پر بھی ضرور سوچئے گا، اور مجھے یقین ہے آپ لوگ سمجھ جائیں گے اور سمجھ چکے ہوں گے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ سائفر کے اوپر بھی اتنی زیادہ گفتگو کیوں ہو رہی ہے دوبارہ سے. اور اعظم تارڑ صاحب فیڈرل لاء منسٹر، ان کی ایک اور بات جو کہ مجھے تھوڑی عجیب لگی، اور انہوں نے وہ کافی ساری باتیں تو وہ جس طرح عجیب سچویشن کلیئر نہ ہو اس طرح سٹیٹمنٹس وہ دے رہے تھے. اور ایک اور بات ان سے پوچھی گئی جو کہ کسی جرنلسٹ نے پوچھا کہ کلبھوشن جادھو کیس کا کیا اس وقت سینیریو ہے، کیا اپڈیٹ ہے، تو اس پر وہ کہتے ہیں کہ بڑا گھما پھرا کے انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا جیسا کہ آپ جانتے ہیں آئی سی جے میں وہ کیس تھا، ہم نے اس کو لڑنے کی کوشش کی، ہمارا اٹرنی بھی تھا، اور جو کاؤنسلر رسائی ہے اس کی بات تک قصہ پہنچا، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا، بڑا سینسیٹیو معاملہ ہے. مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ کس طریقے سے کلبھوشن جادھو ایک ایسپیناج کیس تھا، اس کے اوپر ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ فیڈرل لاء منسٹر ہیں. اس کیس کے اوپر میں نے لکیلی جب میں اس معاملے کو اتنا گہرائی سے جانتی ہوں اس لیے کیونکہ جب کلبھوشن جادھو ایسپیناج کیس آیا تھا سامنے تو وہ میرے صحافتی کریئر کا سٹارٹ تھا بالکل، اور میں نے اس وقت نئی صحافت شروع کی تھی، اور میں اس کیس کو لے کر بہت زیادہ سینسیٹیو تھی اور بہت سیریس تھی. میں نے اس وقت تو انیشلی تو پروسیڈنگز نہیں تھی، کورٹ تمام تر جو ملٹری کے معاملات ہیں، ملٹری ٹرائل کی اپڈیٹس تھیں، پھر کنفیشنل ویڈیو آئی تھی کلبھوشن جادھو کی، پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ میں ایک چینل سے میں دوسرے چینل پہ بھی جا چکی تھی اپنے کریئر میں، بلکہ دوسرا نہیں تیسرا چینل تھا میرا جب آئی سی جے میں کیس گیا کلبھوشن جادھو کا. تو اس وقت مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میرے شو سے کچھ دیر پہلے تمام تر پروسیڈنگز ہوا کرتی تھی، اور ایسا ہوتا تھا کہ اسٹوڈیو سے پی سی آر اور ایم سی آر، میرا اسٹوڈیو بالکل نیئرسٹ تھا، تو میں ہر تھوڑی دیر میں جا کے وہاں سے کبھی میک اپ روم سے جا کر دیکھ رہی ہوں اپڈیٹس کے ہیئرنگ تو سٹارٹ نہیں ہوئی، کبھی اب میں اپنے اسٹوڈیو سے نکل کر باہر دیکھ رہی ہوں، اور تمام تر پروسیڈنگس کیونکہ ایم سی آر میں کافی بڑی اسکرینز ہوتی ہیں اور ایک اورا ہی مختلف ہوتا ہے ایم سی آر اور پی سی آر میں بیٹھنے کا، تو وہاں پہ بیٹھ کے میں پورے پوائنٹس جوٹ ڈاؤن کرتی تھی، ساری چیزیں میں دیکھا کرتی تھی اس میں. تو مجھے اس کی جو ہمارے جو اٹارنی تھے منصور صاحب،
ان کی میں گفتگو سنا کرتی تھی تو کافی زیادہ ان کی اچھی گفتگو تھی. یہ تمام جو ٹینیور تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا تھا. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب ایسپیناج کیس کو آئی سی جے میں لے کے جانے کی کوشش بھارت کی طرف سے کی جا رہی تھی, جب میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بالکل میرا انیشل کیس کریئر کا جو بالکل انیشل ٹائم تھا, اس وقت پیناما کیس بھی تھا, اور پیناما کیس چل رہا تھا اور ساتھ میں یہ جو کلبھوشن جادھو ہے اس کا معاملہ چل رہا تھا. لیکن جو نواز شریف صاحب تھے وہ کمپلیٹلی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے, اور ان کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا تھا کلبھوشن جادھو کے اوپر. کافی زیادہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگوں سے بھی بات کی, انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات نہیں کی, اور انہوں نے بار بار کہا کہ بھارت لے کے جا رہا ہے, بھارت لے کے جا رہا ہے, ہم کلبھوشن جادھو کیس نہیں لے کر جا رہے آئی سی جے میں. تو ایک سمپل, اگر کوئی قانون تھوڑا بہت جانتا ہے, جتنے بھی لا اسٹوڈنٹس ہیں یا وکلاء ہیں اس وقت, یا پھر اگر وہ لا نہیں بھی جانتے, مطلب انہوں نے لا کی تعلیم نہیں لی, تو ان لوگوں کو یہ معلوم ہے کہ آئی سی جے ایک ایسی جورسڈکشن ہے جہاں پر دونوں سٹیٹس اگر اگری کرتی ہیں تو ہی آئی سی جے کی جورسڈکشن میں وہ معاملہ چل سکتا ہے. اور ایسپیناج کیس کی جورسڈکشن بنتی ہی نہیں ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں. جب آئی سی جے میں معاملہ گیا تھا تو پاکستان کیوں اپنے جو ہتھیار ڈال کر بیٹھ گیا اور بھارت کے اوپر الزام لگا رہے کہ بھارت لے کر چلا گیا کیس؟ اگر اتنا ہی آپ کو پرابلم ہو رہا تھا تو آپ نے جورسڈکشن کو چیلنج کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں نے بار بار پی ایم ایل این سے کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ بھارت لے کر گیا ہے کیس, ہم تو نہیں لے کر گئے, آپ ہمارے اوپر الزام کیوں ڈال رہے ہیں, آپ ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو میں بار بار ان سے یہ کہتی رہی کہ اگر آپ جورسڈکشن کو چیلنج کر دیتے تو آئی سی جے کے کورٹ میں معاملہ چلتا ہی نہیں. بہرحال یہ تو انیشل سٹیج پہ معاملات تھے. انفارچونیٹلی نواز شریف صاحب اپنی حکومت بچانے میں لگے ہوئے تھے, جو کہ ان کی حکومت بھی نہ بچی, اور پھر اس کے بعد جو ہے کیس کچھ سالوں بعد آئی سی جے میں چلا گیا, جو کہ نہیں ہونا چاہیے تھا. آئی سی جے میں چلا گیا, ہمارے جو وکلاء تھے ان کی طرف سے بھی اچھے دلائل پیش کیے گئے, پھر کاؤنسلر رسائی کی بات ہوئی, پھر اس کے بعد اب کی کیا ڈیولپمنٹ ہے, اب آخر پھر کیوں خاموشی اختیار کر لی گئی ہے, اب کیوں کلبھوشن جادھو کے اوپر بات نہیں ہو رہی, کیوں ہم لوگ نہیں سن پا رہے کہ کیا اس کیس کی اب تک کی ڈیولپمنٹس ہے؟ یہ بہت ہی زبردست بات ایک صحافی نے پوچھی, اور جو ہمارے لا منسٹر ہیں ماشاء اللہ سے ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کلبھوشن کا معاملہ کیا ہے اس وقت. جو انہوں نے ایک لائن صرف سنا دی, اس سے زیادہ ڈیٹیل تو میں نے آپ کو دے دی, اور اس سے زیادہ ڈیٹیل اور پروسیڈنگز میں کیا کیا باتیں ہوئی, ایڈ ہاک ججز کے کیا ریمارکس تھے, وہ تک میں آپ کو بتا سکتی ہوں. یہاں پہ لا منسٹر کا یہ حال ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ اس کیس کی ڈیولپمنٹ کیا ہے. بہرحال یہ بہت ہی ایک عجیب سچویشن ہے جہاں پہ ہم لوگ بہت ساری کنونشنز کی باتیں کرتے ہیں. جنیوا کنونشن ہو گئی, ویانا کنونشن ہو گئی, پھر ایسپیناج کیسز کی باتیں کرتے ہیں, پھر اس کے بعد آئی سی جے میں ایک معاملہ چلا جاتا ہے جو کہ جس کے اوپر ہم سرنڈر کر دیتے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب سی بات ہے جو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ ہمارے لا منسٹر کا اس وقت یہ حال ہے کہ ان کو اتنے بڑے مشہور کیس کا نہیں پتا. اور صحافی نے یہ بھی کہا کہ میں نے ڈی جی آئی ایس پی آر سے بھی سوال کیا تھا, لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ آپ یہ فیڈرل لا منسٹر سے پوچھیے گا. لا منسٹر سے جب پوچھا, لا منسٹر کہتا ہے مجھے نہیں پتا, سینسیٹیو معاملہ ہے. اور سائفر کے اوپر کافی زیادہ ڈیٹیل انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ سائفر کے معاملے کو مینپولیٹ کیا گیا ہے, ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے, ہمیں بہت سارے کانٹریکٹس میں ڈپلومیٹک ٹائز میں معاملات ہمارے خراب ہو گئے, ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا امریکہ نے دوبارہ سے سٹیٹمنٹ دیا ہے اور دوبارہ سے کہا ہے کہ ہمارا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے پاکستان حکومت میں, ہم نے کوئی انٹرفیرنس نہیں کی, بلکہ ہم کسی بھی ملک کی فارن پالیسی میں انٹرفیئر نہیں کرتے. لیکن یہ سٹیٹمنٹ بڑا ہی جھوٹا اور غلط ہے امریکہ کی طرف سے. امریکہ نمبر 1 جو ہے ایک ایسا ملک ہے جو کسی بھی ملک کی فارن پالیسی میں آرام سے اور کسی بھی ایکسٹینٹ تک جا سکتا ہے اور آسانی سے وہ انٹرفیرنس کر سکتا ہے. جہاں پر ہم بات کرتے ہیں چین کی, تو چین بالکل اس سے اپوزٹ ہے. چین کا یہ ایک سٹانس ہے, اور چین کبھی بھی کسی بھی ملک کی فارن پالیسی میں انٹروین نہیں کرتا, بلکہ امریکہ ہر ملک کی فارن پالیسی میں بہت آسانی سے انٹروین کر جاتا ہے. اور یہی امریکہ کا اپنے آپ کو یونی پولر پولیٹیکل سسٹم میں مضبوط رکھنے کا ایک طریقہ ہے. تو امریکہ کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں سائفر پر, پاکستان میں بھی بات ہو رہی ہے, میڈیا پر بھی صرف اور صرف سائفر کی بات ہو رہی ہے. آخر کیوں, اس پر ضرور سوچئے گا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.